बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। सूरह निसा की आयत नंबर 160 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उन यहूदियों के जुल्म की वजह से हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन, उनके ऊपर हमने वो चीज़ें हराम कर दी उहिल्लत लहुम, जो उनके लिए पहले हलाल थीं, व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, और इस वजह से भी उनके ऊपर कई हलाल चीज़ें हराम कर दी थीं हमने कि वो लोगों को अल्लाह की राह से बहुत ज़्यादा रोकते थे। और तीसरी चीज़ ये बयान फरमाई व अख़्ज़िहिमुर रिबा, और उनके सूद लेने के सबब हमने उनके ऊपर कई हलाल चीज़ें हराम कर दी थीं। वक़द नुहू अन्हु, जिस सूद से उनको रोका गया था। और चौथे नंबर पर फरमाया व अक्ले हिम अमवालन नास बिल बातिल, और लोगों का माल नजायज़ तरीके से खाने की वजह से हमने उनके ऊपर कई हलाल चीज़ें हराम फरमा दी। और ऐसे मुजरम और ऐसे काफरों के लिए व आतदना लिल काफिरीना, ऐसे काफरों के लिए हमने तैयार कर रखा है मिनहुम, उनमें से अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब। वैसे तो यहूदियों के जराइम पिछली आयतों के अंदर भी बड़े बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला से वादा करके तोड़ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश इख्तियार करना, और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर बुहतान लगाना, इस तरह की उनके कई जराइम आप लोगों ने पिछली आयतों में सुने हैं। और 4 जुर्म ऐसे हैं कि जो इन 2 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। एक तो वो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, और दूसरे नंबर पर वो लोगों को अल्लाह ताला की राह से रोकते थे, और तीसरे नंबर पर वो क्या नाम है सूद लेकर लोगों को कर्जा देते थे, और चौथे नंबर पर लोगों का माल नाजायज तरीके से वो खाते थे। इन जराइम की सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने कई हलाल चीज़ें उनके ऊपर हराम फरमा दी थीं। और वो चीज़ें कौन कौन सी थीं जो उनके ऊपर हलाल थीं और इन जराइम की सजा की वजह से खुदा ने उनके ऊपर हराम कर दी, उन चीज़ों का बयान सूरत अनाम के अंदर आ रहा है। तो यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने उनकी सज़ा बयान फरमाई। दुनिया के अंदर सज़ा ये कि हलाल चीज़ें उनके ऊपर अल्लाह ताला ने हराम फरमा दी, और आखिरत में उनकी सज़ा ये है कि वआतदना लिल काफिरीना अज़ाब मिनहुम अज़ाबन अलीमा, उन काफरों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब जो है वो तैयार कर रखा है। जहन्नम की आग, जहन्नम के अंदर बिच्छू, सांप, और जहन्नम के अंदर कीड़े मकोड़े, और जहन्नम के अंदर उनकी जिल्लत, ये अल्लाह ताला ने सब बयान फरमाई है। ये है उनका आखिरत का अज़ाब। तो ये दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला यहूदियों को इस सज़ा के अंदर और इस अज़ाब के अंदर गिरफ्तार फरमाता है, और क़यामत के दिन फरमाएगा। लाकिन रासिखूना, और अल्लाह ताला की राह से रोकने का एक जरिया और सबब यह भी समझ ले कि ना वो खुद दीन मोहम्मदी की तरफ आते थे, और यहूदियों में से अगर कोई मुसलमान होने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आता था तो उसकी राह के अंदर भी वो रुकावट बनते थे। आज हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया ये है कि हम अपने दीन के ऊपर अमल करेंगे और अपने दीन के ऊपर यकीन रखेंगे, तो अपने आप को दीन के रंग के अंदर ढालेंगे, तो फिर कई
ایسے غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہمارے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات یہاں پہ سماعت فرمائیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ ایک مرتبہ کسی جگہ پہ جا رہے تھے، پاس ان کے بہت سی کتابیں تھیں اور ملک عراق کے شہر بصرہ کا بہت بڑا مرکزی بازار تھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس بازار کے اندر داخل ہوئے تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہمارے بہت بڑے ایک امام صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو دونوں طرف جتنے بھی مارکیٹوں والے دکاندار تھے یا تاجر حضرات تھے، وہ اپنے اپنے تجارتی مراکز بند کر کے وہ بازار کے دونوں طرف لائن بنا کے کھڑے ہو گئے اپنے امام صاحب کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور ان مسلمانوں کے اندر کئی یہودی بھی تھے اور کئی عیسائی بھی تھے۔ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی مسلمانوں کی طرف دیکھ کر اپنی دکانیں بند کر دیں اور وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے یہود و نصارہ سے کہا، بھائی ہم تو اپنے امام صاحب کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو تم تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہی نہیں ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تو تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کے امام صاحب کو دیکھیں گے اور ان کا اخلاق پیار یا ان کا ماحول دیکھیں گے اور ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات صحیح اگر ہوئے تو ہم تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، اگر صحیح جواب نہ دیے تو پھر کم از کم ہم یہودی اور عیسائی بھی نہ رہیں گے۔ تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی اپنا شک ہو تو نکال لینا۔ جب حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے اندر داخل ہوئے تو مسلمانوں نے اپنے امام صاحب کا بڑھ استقبال کیا اور کسی نے دور سے سلام کیا، کسی نے دست بوسی کی، کسی نے کسی طرح محبت کا اظہار کیا، کسی نے کسی طرح محبت کا، جو نہیں وہاں جا سکتے تو انہوں نے دور سے اشارہ کر کے زیارت ہی کر لی تھی۔ تو جب آپ گزر گئے، بعد میں مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ جو یہودی تھے، جو عیسائی کھڑے تھے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، وہ کلمہ پڑھ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے۔ اور مسلمانوں نے کہا، یہودیوں عیسائیوں، تم نے تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ ہم آپ کے امام صاحب سے کچھ سوالات کریں گے، کچھ اعتراضات کریں گے، تو تم نے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے، تم نے تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں ہے، تو کلمہ کیسے تم نے پڑھ لیا؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، بات یہ ہے کہ ہم نے جب آپ کے امام صاحب کو دیکھا تھا تو دیکھتے ہی ہم نے یہ خیال کر لیا تھا سر سے لے کر پاؤں تک ان کا ماحول، ان کے جسم کے اوپر سنت مصطفیٰ کے مطابق جامہ، سر کے اوپر امامہ اور ان کا خوبصورت چہرے کے اوپر داڑھی شریف کا صحرا اور اس طرح کی کئی علامات ان کے سچ اور ان کے حق ہونے کی دلیلیں تھیں۔ تو ہم نے دل کے اندر خیال کیا کہ اگر مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کتنی شان والا ہے، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ہم نے آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو دین محمدی کے رنگ کے اندر رنگین کرنا، یہ غیر مسلموں کو اپنے دین کی طرف راغب کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی ہوتا تھا اور اس یہودی کی کسی مسلمان کے ساتھ یاری تھی اور وہ مسلمان تھا بے عمل۔ تو ایک دن اس مسلمان نے اپنے دوست یہودی سے کہا، بھائی تو دن رات صبح و شام میرے ساتھ رہتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے کون سا آپ مسلمان کرنا چاہتے ہیں؟ میرے سامنے اسلام کی اس وقت دو نقشے ہیں، ایک میرے سامنے اسلام کا نقشہ آپ والا ہے اور ایک میرے سامنے اسلام والا جو نقشہ ہے وہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اگر آپ نے مجھے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مسلمان کرنا ہے تو مجھے پہلے یہ بتا کہ تو ان جیسا کیوں نہیں ہوتا، تو ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتا؟ تو اگر آپ نے مجھے آپ جیسا مسلمان کرنا ہے تو نماز تو بھی نہیں پڑھتا، نماز میں بھی نہیں پڑھتا، روزہ تو بھی نہیں رکھتا، روزہ میں بھی نہیں رکھتا،
اور بڑے بڑے ایسے کام ہیں وہ تو نہیں کرتا میں بھی نہیں کرتا، لہٰذا اگر اپنے جیسا تو نے مسلمان کرنا ہے تو میں پھر یہودی ہی ٹھیک ہوں۔ تو یہ اپنے دین کے اوپر عمل نہ کرنا یہ غیر مسلموں کو اپنے دین سے متنفر کرنے کا ایک رضیہ اور سبب ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن الراسخون، اور سارے یہودی ایک جیسے نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھنا، سارے یہودی ایک جیسے نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے پکے کافر اور مشرک بھی تھے، اور بڑے بڑے ان کے اندر نرم دل بھی تھے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ لیتے تھے، یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو چھوڑ کر وہ اسلام قبول کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بڑے بڑے ایسے خوش نصیب بھی تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو اپنے علم کے اندر پختہ ہیں، والمؤمنون یؤمنون، اور جو وہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے میرے حبیب علیہ السلام جو کلام آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے وہ کلام اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کلام نازل ہو چکا ہے یعنی تورات انجیل وغیرہ ان کتابوں پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ بدنی عبادت 5 وقت کی نماز ہے، اور مالی عبادت اپنے مال میں سے غریبوں مسکینوں یتیموں کا حق ادا کرنا یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مالی عبادت ہے۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے خوش نصیب جو ان میں لوگ ہیں وہ یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے خوش نصیب لوگوں کو ہم قیامت کے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، جنت کی شکل میں، بہشت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، انعامات کے طور پر ہم ان کو اجر دیں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کی بخشش فرمائیں گے، ان کے گناہ ہم معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔